अस्सलाम वालेकुम। KTV ऑफिशियल के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। KTV की टीम इस वक्त मौजूद है कोहाट में। और नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूं कि कोहाट वो जगह है जहां पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने फ़ितना कादियानियत को फैलाने के हवाले से कई अपने मुबल्लिगीन को यहाँ पे भेजा, जिन्होंने यहाँ कादियानियत की तबलीग की, मुसलमानों को मुर्तद किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में भी हमारे उलमा इकराम ने, अकाबरीन ने यहाँ पर मेहनत की, कादियानियों के फ़ितने को ख़त्म करने के हवाले से अपना किरदार अदा किया। और उनकी एक ऐसी तारीख़ है हमारे अकाबरीन की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से, जो कि शायद हमारी जो ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उस तक नहीं पहुंच सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मैं समझता हूँ कि कादियानियत, जो कि एक बहुत बड़े झूठ और दजल का नाम है, और कादियानी हमेशा से झूठ बोलते हैं अपनी तादाद के हवाले से, मुसलमानों के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। इसी हवाले से ये भी उनका प्रोपेगेंडा जारी रहता है कि हम दुनिया में फैल रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कोहाट जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर एक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक वक्त था कि यहाँ पर कादियानियत को एक प्लान्ड तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में फैलाया गया। लेकिन यही वो कोहाट है जहाँ पर शायद आपको ढूंढने से एक कादियानी भी नहीं मिलेगा आज, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे अकाबरीन की कुर्बानियाँ हैं, ये हमारे अकाबरीन उलमा इकराम ने मेहनत की, ये उसका समर है, ये उसका फल है। और ये कोई इतना आसान रास्ता नहीं था, ये बहुत कठिन रास्ता था। ये तमाम वो वाक़यात कि यहाँ पे कादियानियत किस तरह फैलाई गई और मुनज़्ज़म तरीके से फैलाई गई, और फिर यहाँ कादियानियत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन हुआ, उनके फ़ितने को यहाँ पर किस तरह से ख़त्म किया गया, आइनी कानूनी जद्दोजहद किस तरह की गई, इस पर मौलाना मोहम्मद तुफ़ैल कोहाटी साहब ने एक किताब अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले शाया की है, जिसका नाम है तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कोहाट। और इसमें नहायत ही बहुत अहम वाक़यात दर्ज किए गए हैं। कोहाट की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से तारीख़ को इकट्ठा किया गया है। मैं सबसे पहले तो तुफ़ैल साहब आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बहुत अहम काम था, अल्लाह ताला ने आपसे लिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला। तुफ़ैल साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये किताब मुरतब करने का आपको ख़्याल कैसे आया? लंदन में मोहम्मद अजमल शाहिद नाम का एक कादियानी है, उसने अपने एक टीम के साथ मिलकर हमारे पूरे KPK के ख़ित्ते के मुताल्लिक़ एक किताब मुरतब की है 2 जिल्दों में। उसका नाम है सूबा KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा में अहमदियत का नुफूज़। इस किताब में उसने ये तासुर देने की कोशिश की है कि सूबा सरहद का घर घर, KPK का घर घर यहाँ कादियानियत की दावत पहुँची है और कादियानियत को कबूल किया गया है, और कादियानियत अब भी पूरे ज़ोर और शोर के साथ और क़ुव्वत के साथ KPK में काम कर रही है और कायम है। उसमें उन्होंने हमारे कोहाट को भी मौज़ूए बहस बनाया और कोहाट के हवाले से भी काफ़ी कुछ बातें उसमें दर्ज थी। उसमें एक झटका मुझे ये लगा कि उसने कादियानियों की फ़हरिस्त में कुछ ऐसे लोगों को भी शामिल किया हुआ था जो अलल ऐलान इस्लाम ले आए थे और कादियानियत पर और मिर्ज़ा कादियानी पर लानत बेच चुके थे। तो फिर मुझे ख़्याल हुआ कि इस किताब में जो उन्होंने हालात वाक़यात दर्ज किए हैं उनकी तहक़ीक़ की जाए, और यहाँ हमारे बुज़ुर्गों ने इस फ़ितने के ख़िलाफ़ और इस फ़ितने के ताक़ुब के लिए जो मेहनत की है ख़त्म नबूवत के उन्वान से, उस मेहनत को इकट्ठा किया जाए तो ये ईजाबी सूरत में एक जवाब होगा इस किताब का। तो चाहिए तो ये था कि पूरे सूबा सरहद की सतह पर यह काम किया जाता, लेकिन चूँकि हमारे वसाइल महदूद थे तो हमने सिर्फ फिर अपने डिवीज़न की हद तक जो ख़त्म नबूवत की मेहनत हुई है और फ़ितने कादियानियत की इस्तीसाल के लिए कोशिश हुई है उसको उन्वान बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 800 सफ़ात की तकरीबन किताब इस पर मुरतब हो गई, जिसमें कोशिश की गई है कि उस दौर के सारे अहवाल वाक़यात इसमें दर्ज की जाएँ। सही। अच्छा तुफ़ैल साहब, ये बताइए कि फ़ितना कादियानियत जो है वो यहाँ इस कोहाट की सरज़मीन पर कैसे आया, और सबसे पहले यहाँ पर कौन शख्स कादियानी हुआ? हमें जो शवाहिद मिलते हैं कादियानी तारीख़ के अंदर या उनके रिकॉर्ड में, तो 1900 में मिर्ज़ा कादियानी ने मनारतुल मसीह बनाने के लिए तहरीक शुरू की थी। तो अल-फज़ल के रिकॉर्ड के मुताबिक कोहाट से उस वक़्त जिन लोगों ने मनारतुल मसीह के लिए चंदा दिया, ज़ाहिर है वो कादियानी हो गए थे। तो इसमें एक बड़ा नाम जो है यहाँ का एक बंगश खान था, मोहम्मद अली ख़ान बंगश, जो एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर थे अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से सूबे के। वो पहले कादियानी है और उनके फिर अहले ख़ानदान, ये लोग पहले कादियानी हुए हैं। सही। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे किस तरह कादियानियत को मुनज़्ज़म अंदाज़ में, चूँकि
ابھی انٹرویو سے پہلے بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اس موضوع پہ، تو آپ نے بڑے اہم واقعات بتائے ہیں اس میں، یہاں کے منظم انداز میں کس طرح برٹش سامراج کے دور میں قادیانیت کو پھیلایا گیا، ان کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا، یہاں پر زمین بھی دی گئی آپ نے بتایا. قادیانیوں کے یہاں جو آنے کے اہداف بظاہر معلوم ہوتے ہیں وہ سیاسی اہداف تھے. صحیح. قادیانیوں نے اس میں بیس کیمپ قائم کیے، 3 بیس کیمپ تھے ان کے بڑے، ایک بنو سرائے نورنگ وغیرہ، اس کو بیس کیمپ بنایا انہوں نے افغانستان اور متحدہ ہندوستان کے دور میں. ایک بیس کیمپ انہوں نے کوہاٹ سے کرم تک کر بنایا، یہ قبائل اور اس خطے میں اور افغانستان میں کام کرنے کے لیے، اور تیسرا بیس کیمپ انہوں نے پشاور میں بنایا، مردان وغیرہ سوابی ان خطوں کو کور کیا، اور افغانستان ان دونوں اطراف سے، تینوں اطراف سے انہوں نے افغانستان اور قبائل پر محنت کی. یہ سیاسی اہداف تھے ان کے لیے. ایک تو ان کو انگریزی حکومت کا تعاون حاصل تھا، دوسری یہاں جو لوگ قادیانی ہوئے تھے ظاہر ہے وہ انگریز کے بڑے راتب خور بھی تھے اور ان کے حکومت کے جناب وہ کارندے تھے، تو ایک ان کو یہ بڑی سپورٹ حاصل تھی. دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس مالی وسائل بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے یہاں پر قادیان سے باقاعدہ ٹرینڈ لوگ، مربی اور ان کے معلم وہ منگوائے، اور لوگوں میں تبلیغی مساعی یہاں شروع کی لوگوں کو قادیانی بنانے کے لیے. جو لوگ ان کا شکار ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر خوانین کا طبقہ زیادہ شکار ہوا ہے، یعنی جن کو ہم سردار کہہ سکتے ہیں، یا خوانین، یا انگریزی حکومت، انگریزوں کے جو اس وقت کے حلیف تھے، صحیح، جن کی حکومتیں. اب 2 حکومتیں یہاں بڑی حکومتیں تھیں، کرم سے لے کر یہاں خوشحال گڑھ تک، یہ میرانزئی ریاست تھی، یہ بنگش ریاست بھی سے کہتے تھے. تو بنگشوں میں انہوں نے اس بڑا بندہ یہ انہوں نے قابو کیا. خٹک ریاست تھی جس کا مرکز ٹیری تھا کرک میں، یہ ان کا دارالحکومت بھی تھا، اور خٹک پوری ریاست کے حکمران وہیں رہتے تھے خوانین. ان میں خانزادہ عبداللہ خان جو بانڈا داؤد خان کا جگیردار تھا ان کا، اس کو انہوں نے قادیانی بنایا. اسی طرح خوشحال گڑھ جو ہمارے یہاں پنجاب کے ساتھ آخری ہمارا علاقہ ملتا ہے، اس کا جو جگیردار تھا خان سعد اللہ خان، یہ بھی فوج میں میجر تھا انگریزی فوج میں، اس کو انہوں نے قادیانی بنایا. تو یہ سیاسی سطح پر ان کو یہ 3 بڑے خاندان کوہاٹ میں ملے جن کو انہوں نے قابو کیا، اور ان کے ذریعے پھر قادیانیت کے فروغ کے لیے انہوں نے کوشش کی. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر انہوں نے 3 جگہ پر اپنے بیس کیمپس جو ہیں وہ قادیانیت کی تبلیغ کے حوالے سے قائم کیے. اس دور میں وہ کون مسلمان ہمارے اکابرین تھے اور علماء کرام تھے، وہ سب سے پہلے کون تشریف لائے اس فتنے کے تعاقب کرنے کے لیے، یا فتنے کو ختم کرنے کے حوالے سے شروع اوائل کے اندر کون سے علماء کرام جو کوہاٹ میں قادیانیوں کے خلاف جو کام ہوا ہے وہ 3 سطح پر ہوا ہے. ایک علمی سطح پہ کام ہوا ہے، ایک دعوتی سطح پہ ہوا ہے، ایک تحریکی سطح پہ ہوا ہے. سب سے پہلے جب یہ اس نے خان محمد علی بنگش نے قادیان سے لوگ منگوائے یہاں عام عوام میں کام کرنے کے لیے، تو 2 افغانی پٹھان جن کو قادیانی مرکز میں تیار کیا گیا تھا مربی، یہ پہلے کوہاٹ میں آئے ہیں، اور یہ 1916 کا زمانہ ہے. انہوں نے مسجد وار محنت شروع کی، حجرہ وار محنت شروع کی، حجروں میں جاتے تھے، مسجدوں میں جاتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات ممات کا مسئلہ چھیڑ کر عام مسلمانوں کو قادیانی بنانے کی کوشش کرتے تھے. اس وقت کوہاٹ کی جو تحریکی قیادت تھی وہ مولانا احمد گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی شخصیت ہمارے گزرے ہیں، 1944 ان کی وفات ہے. مولانا احمد گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تمام تحریکوں کے سربراہ تھے، تحریک خلافت ان کی سرکردگی بھی چلی، آزادی کی تحریکیں ان کی نگرانی میں چلی، تو قادیانیت کے حوالے سے بھی وہ فعال شخصیت ہے. اس سے پہلے بھی یہاں مسلمانوں کا جو واحد سکول تھا اس میں انگریزی پڑھانے والے انگریز، ریاضی اردو پڑھانے والے ہندو، اور عربی اسلامیات پڑھانے کے لیے مولوی صدر الدین قادیانی آ گیا تھا. تو حضرت نے جو اپنا سکول تھا ان کا انجمن اسلامیہ، پھر انہوں نے اس کو قادیانیت کے خلاف بھی ایک پلیٹ فارم بنایا. وہ تحریکوں کا بھی پلیٹ فارم تھا، قادیانیت کے خلاف بھی کوہاٹ میں سب سے پہلا پلیٹ فارم یہی تھا، تحریکی پلیٹ فارم بھی، علمی پلیٹ فارم بھی. اس کے اساتذہ نے علمی مار کے لڑے. تو اس سکول میں ایک استاد تھے لالا ایوب، ان کے ذریعے انہوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوہاٹ بلایا 1916 میں. مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پوری کارگزاری مولانا احمد گل صاحب کے قلم سے 1916 میں اخبار اہل حدیث میں شائع ہوئی. کوہاٹ میں پوری کارگزاری انہوں نے یہاں کام کیا، اور حضرت نے لکھا کہ ہمارے جو نوجوان قادیانیت سے متاثر ہو گئے تھے وہ علی الاعلان توبہ طائب ہوئے مولانا کی تحریک سے اور بیانات سے، اور الحمدللہ قادیانیت کے خلاف تحریکی اور دعوتی سطح پر یہ داغ بیل ڈالنے والی پہلی شخصیت یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کی. اس سے آپ قائدین کوہاٹ کے ویژن کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں
کہ انہوں نے کوئی لوکل سطح پر یا چھوٹے موٹے خطیب کو یا عالم کو بلانے کے بجائے اس وقت قادیانیت کے خلاف جو سب سے بڑا نام تھا اس کو کوہاٹ بلایا. تو اس سے ان کی ویژن کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قدر سنجیدہ تھے اس فتنے کے خلاف کام میں. بالکل صحیح. اچھا، پھر قادیانیت چھوڑنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، تاریخ یہ بتاتی ہے الحمدللہ. تو اس کا تسلسل پھر کب بڑھا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں جو قادیانی مربی آئے تو قادیانیوں نے، ایک تو آپ نے جیسے پہلے بھی فرمایا تمہیدی گفتگو میں کہ یہ تعداد بڑی بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. اب قادیانیوں نے جو رپورٹیں دی ہیں الفضل میں کوہاٹ کے بارے میں، تو 1911 میں انہوں نے لکھا ہے کہ کوہاٹ میں 8 قادیانی تھے. اچھا. اور پھر 1921 میں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں 921 قادیانی. اچھا، صحیح. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 910 قادیانی 10 سال میں. تو یہ مجھے بھی شروع میں بڑا ایسے حیرت ہوئی کہ اتنی تیزی سے کیسے پھیلے. تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوا کہ الفضل میں جو لوگ قادیانی ہوتے تھے یہ ان کا پورا ریکارڈ درج کرتے تھے. نو مبایعین کے نام سے ان کا پورا ایک عنوان ہوتا تھا، یعنی نئے بیعت کرنے والے. وہ آج ابھی تک آتا ہے نو مبایعین. تو میں نے وہ سارا ریکارڈ الفضل کا نکال کر اس میں کوہاٹ کے 9 مبایعین شمار کیے. تو خود وہاں جو اخباری رپورٹس ہیں ان کی، اس کے مطابق 20-25 قادیانی. صحیح. ہاں صحیح. 20-25 سے جناب 921 پہ چلے گئے. تو یہ تو ایک ان کا جھوٹ تھا. دوسرا، یہاں پر انہوں نے علمی طور پر کچھ لوگ، مولوی فخر الدین ملتانی ان کا بڑا نام تھا، صدر الدین گرجراتی، مولوی چراغ الدین، یہ سارے کوہاٹ میں آئے. تو پھر ہمارے اکابر نے علمی میدان بھی ان کے خلاف سنبھالا. اس میں سب سے پہلے ان کے ساتھ عوامی مناظرے شروع ہوئے تاکہ عوام میں ان کو جو ہے وہ شکست دی جا سکے، ان کے دلائل کو توڑا جا سکے. اس میں بڑے نام ہمارے ہاں جو ہے وہ 3 ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مناظرے کیے. ایک حضرت مولانا عبد الوہاب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1911 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تھے، اور جو قادیانیت کا اس وقت مرکز تھا بانڈا احمد نگر، یہیں پر ان کی مسجد اور مکتب تھی. صحیح. اور یہیں بیٹھ کر انہوں نے قادیانیوں کے خلاف زبردست مناظرے کیے، کتاب بھی ایک لکھی، اور قادیانیوں کو علمی میدان میں انہوں نے شکست دی، جس سے قادیانیت کا زور کم ہوتا گیا. دوسری بڑی شخصیت وہ مولانا نظام الدین کوہاٹی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. یہ انجمن اسلامیہ اسکول کے سائنس ٹیچر تھے. 1923 میں کوہاٹ تشریف لائے تھے. انہوں نے مستقل رد قادیانیت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا. اور اس شخصیت نے قادیانیت کے خلاف جو علمی کام کیا ہے، حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا نظام الدین کوہاٹی کی ایک کتاب توضیح الکلام جو حیات عیسیٰ پہ انہوں نے لکھی ہے، آج 90 سال ہو گئے اس کتاب کو، آج تک قادیانیت اس کتاب کا جواب نہیں دے سکی. اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس کتاب سے حیات مسیح پر کام کرنے والا کوئی مبلغ وہ مستغنی نہیں ہو سکتا، کوئی مناظر مستغنی نہیں ہو سکتا. وہ اس پائے کی کتاب ہے. انہوں نے انجیل سے اور جناب قرآن سے پہلے جو مذہبی لٹریچر تھا اس سے حیات مسیح پر شروع کر کے آخر قادیانیوں کی کتابوں تک وہ آئے ہیں، اور بہت مرتب کتاب. دوسری شخصیت وہ ہیں جنہوں نے 1935 میں بڑا مارکۃ الرام مناظرہ 2 دن کا مولوی چراغ الدین کے ساتھ ہوا تھا، اور اس میں کھلے عام اس کو شکست دی تھی. اور وہی مناظرہ پھر بعد میں ان کی اس کتاب کی بنیاد بنا، اور 1936 میں پھر ان کی یہ تصنیف سامنے آئی. تیسری بڑی شخصیت جو تھی وہ مولانا غلام احمد بنگش رحمۃ اللہ علیہ تھی. یہ ہنگو کے رئیس تھے، خان تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کر ہنگو سے یہاں آیا کرتے تھے. تو ان کے 3 مارکۃ الرام مناظرے ہوئے ہیں، اور ان مناظروں کی پوری دستان اس کتاب میں بھی ہے، خود قادیانیوں نے بھی لکھی ہے. ان میں آخر میں خود قادیانیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرار ہوئے ہیں اور اعتراف کیے عوامی سطح پر. قادیانیوں کے مرکز میں جا کے انہوں نے مناظرے کیے ہیں ان سے، اور ان تمام مناظروں کا یہ نتیجہ نکلا کہ عوامی سطح پر قادیانیت اپنے فروغ کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہی تھی وہ رک گئی، اور قادیانیت کی تعداد کم ہوتی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے ٹارگیٹڈ قادیانیوں کو بھی دعوت اسلام دینا شروع کی. اس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ ملا کوچان، یہ افغانی تھا اور قادیانیوں کا بہت بڑا مبلغ تھا. 1922 میں اس کے ساتھ مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ ہوا تھا، ہمارے اورکزئی کے بڑے عالم تھے. تو اس میں وہ علی اعلان مسلمان ہو گئے تھے. آپ اب خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ سپہ سالار اگر وہ عین میدان میں جناب اپنی شکست کا اعلان کر لے اور کہہ دے کہ وہی میرا مقابل حق پر ہے، تو اس سے کتنے اثرات پھیلیں گے، اس فتنے کا کیسی استحصال ہوگا. ملا کوچان مناظرے میں اسلام لے آئے تھے، اور انہوں نے جناب قادیانیت پہ لعنت بیچ کر اسلام قبول کر لیا تھا. اور اس وقت اس کی پوری دستان فیروز الدین جالندری نے اخبار اہل حدیث میں لکھی ہے. پورے مناظرے کی داستان بھی ہے، دلائل جو تبادلہ ہوا ہے وہ بھی ہے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہے.
دوسرا جناب جلال الدین احمدی یہاں بہت متحرک قادیانی تھے، وہ مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسلام لائے تھے، اور ان کے لیڈر تھے، اس کا خط میرے پاس محفوظ ہے جو ان کا اعترافی خط ہے، اور وہ خط اس کتاب میں بھی درج ہے اور اصل بھی میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ خط جو ہے وہ مرکز کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں محفوظ تھا، مولانا اللہ سایہ صاحب نے مجھے پھر عنایت فرمایا۔ یہ بڑے لیڈران میں ان کے اسلام لائے ہیں۔ اسی طرح بانڈا احمد نگر میں خان کے مرنے کے بعد ان کے جو اہل خاندان متاثر ہو گئے تھے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لائے ہیں۔ کوہاٹ کے اندر ہمارے مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، 74 میں ان کے ہاتھ پر یہاں کوہاٹ کا جو مربی تھا ان کا، اور بڑا طویل عرصہ مربی رہا، حکیم بھی تھا، عبد الرحیم وزیری اس کا نام تھا، اس کا بیٹا تھا ڈاکٹر آفتاب، اور یہ قادیانیوں کا سرکردہ خاندان تھا کوہاٹ میں۔ اس نے علل اعلان کوہاٹ میں اسلام قبول کیا، قادیانیت سے اسلام کی طرف آئے، اور وہاں جو عوام تھی ان میں سے کئی لوگ حضرت مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ اسلام نے، تو یہ وہ لوگ تھے جو قادیانیت سے اسلام کی طرف آتے گئے۔ ابھی 2007 میں عطا اللہ قادیانی، سابق قادیانی تھا، اس نے جو ہے وہ اپنے خاندان کے کسی لڑکے کو چیلنج کیا، پھر ہمارے مولانا اصیل بادشاہ صاحب دامت برکاتہم وہاں ہوتے ہیں کرک میں، شیخ الحدیث ہے، تحریک ختم نبوت میں بھی بڑا ان کا حصہ ہے، بڑا کام کیا ہے، تو انہوں نے عطا اللہ قادیانی سے پھر مناظرہ کیا، اور اس مناظرے میں عطا اللہ قادیانی نے پھر وقت مانگا کہ میں آپ کے دلائل پر 3 دن غور کروں گا، اور پھر تیسرے دن ان کا پیغام آیا کہ میں کلمہ پڑھ کے قادیانیت پہ لعنت بھیج چکا ہوں، وہ بھی ایمان۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں، اور بھی بہت ساری لوگ اس میں آپ کو مل جائیں گے جو قادیانیت سے اسلام کی طرف واپس آئے ہیں، الحمدللہ۔ یہ کچھ واقعات جو ہیں جو آپ نے انیشلی بتائے متحدہ ہندوستان کے دور کے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1974 کی ایک فیصلہ کن تحریک چلی، اور پھر قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور پھر 1984 میں امتناع قادیانیت کے قوانین جو ہیں وہ مرتب کیے گئے۔ ان 2 تحریکوں کے حوالے سے کوہاٹ میں جو اکابرین ختم نبوت ہیں اور جو ختم نبوت کی تحریک ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ الحمدللہ پورے ملک کی طرح کوہاٹ کا بڑا حصہ رہا، بلکہ 53 سے کی تحریک میں ہمارے ریکارڈ میں جو ہمارے پاس ہے اخبارات کا ریکارڈ، اس میں 52 کے کوہاٹ میں ختم نبوت ایک کانفرنس کا ذکر ملتا ہے، جس میں کوہاٹ کے خطیب تھے میر عالم بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نظام الدین کوہاٹی، ان کے بیانات ہیں۔ اس وقت کے جو مطالبے ان کے کہ سر ظفر اللہ خان کو کلیدی عہدے سے ہٹایا جائے، اور ربوہ کو آزاد شہر قرار دیا جائے، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اس دور میں۔ اور آپ دیکھیں کہ اہل کوہاٹ چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اس وقت انہوں نے اپنے جلسے کی کاردادیں کراچی، اس وقت دارالحکومت ہوتا تھا، براہ راست وزیر اعظم کے پاس وہ بھیجی، کاردادیں بھیجی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت سے الحمدللہ تحریکی سرگرمیاں کوہاٹ میں تھیں، جاری رہیں، اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1922 میں آئے، 37 میں آئے، 34 میں آئے، اور قاضی احسان احمد شجاع آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تسلسل سے آتے رہے، مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ کابر کی کوہاٹ آمد رہی، قادیانیت کے خلاف تحریکی سرگرمیاں تھیں۔ 74 میں پورے ملک کی طرح کوہاٹ میں انتہائی سرگرم تحریک چلی ہے یہاں، اور گلی گلی کوہاٹ کی کوئی مسجد، کوئی گلی، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں تحریک نہ چلی ہو۔ بچوں نے یہاں پر حصہ لیا اس تحریک میں، کوہاٹ کے علماء نے حصہ لیا ہے، عوام نے حصہ لیا ہے، اسٹوڈنٹ تنظیمیں ماشاءاللہ یہاں سرگرم بن رہی ہیں۔ اس وقت کے جتنے ہمارے اکابر تھے ان کی جو ہے تفصیلات یہاں ہیں۔ اس میں ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اسمبلی میں تھے، اور کوہاٹ کی طرف سے اسمبلی میں بھی انہوں نے ووٹ دیا قادیانیت کے خلاف، اور یہاں بھی ان کی ہی سرپرستی میں تحریک چلی ہے۔ اور مقامی طور پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اس وقت حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ الحدیث تھے یہ بھی، تو حضرت کی سرکردگی میں چلیے، اور بھی سارے اکابر تھے۔ اس وقت اسٹوڈنٹ رہنما یہاں جو تھے پورے پاکستان کے، وہ ختم نبوت کے وہ حضرت حاجی جاوید ابراہیم پراچا مرحوم تھے، انہوں نے بھی ان کے ایک سفر کی میں اخبار میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، صرف ایک سفر میں انہوں نے 35 جلسوں میں خطاب کیا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت مولانا اصیل بادشاہ صاحب ایک دن مجھے اپنا ہاتھ دکھانے لگے کہ ہاتھ پہ نشان دیکھیں، تو ان کے ہاتھ پہ بڑا زخم کا ایک نشان تھا، تو انہوں نے کہا یہ 74 کی تحریک میں پھوڑا نکلا تھا۔ تو مجھے ساتھی کہتے تھے کہ ڈاکٹر کو دکھائیں، تو ڈاکٹر کو دکھانے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ ایک دن میں 18 بیانات بھی میں نے کیے۔ انہوں نے کہا یہ پورے تحریک میں اسی طرح رہا، پھر ختم ہو گیا لیکن وہ نشان باقی رہا۔
تو یہ الحمدللہ بڑی تحریک چلی. اس میں جو کوہاٹ سے جو وہ قادیانیت کے خلاف ووٹ کاسٹ ہوئے اس میں مولانا نعمت اللہ صاحب ہمارے ایم این اے تھے. کرم سے ہمارے صالح خان صاحب تھے, انہوں نے قادیانیت کے خلاف ووٹ دیا. اس وقت ہمارے وزیر تھے جنرل جملدار صاحب, پیپلز پارٹی کے وزیر تھے, انہوں نے ووٹ دیا. اور ہمارا جو فاٹا لگتا ہے کوہاٹ کے ساتھ, یہ درہ وغیرہ, اس میں جناب ملک جنگیر خان تھے, انہوں نے ووٹ دیا. یہ کوہاٹ کا اعزاز ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 4 ووٹ قادیانیت کے خلاف. یہاں صوبہ سرحد میں ہمارے چاروں اسمبلیوں میں صوبہ سرحد کی اسمبلی پہلی تھی جس نے قادیانیت کے خلاف قرارداد پاس کی 74 میں. یہ قرارداد پیش کرنے کا اعزاز کوہاٹ کو حاصل ہے. ڈل کے ہمارے ایم پی اے مولانا حبیب گل صاحب تھے, انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی جو چاروں صوبوں میں. تو الحمدللہ 74 میں یہ تحریک بڑی سرگرم چلی. اس میں یہ جو سیاسی سطح کا کردار تھا اور جناب اسمبلی سے باہر جو کردار تھا, دونوں سطحوں پر الحمدللہ اہل کوہاٹ نے اس میں بھرپور حصہ لیا. 84 میں آپ کو پتہ ہے فوجی حکومت تھی اور اس وقت جلسی جلوسوں پہ پابندی تھی, لیکن مرکز کے سوا چند علاقے تھے جس میں بڑے جلسے ہوئے اور اس میں ایک کوہاٹ تھا. اور کوہاٹ میں جن لوگوں نے جلسہ کیا ان میں سے کچھ حیات بھی ہے, ہمارے حاجی منصور پراچا صاحب لوگ, ان سب پہ پرچے ہوئے, روپوشیاں برداشت کیں. اور بعد میں پھر جناب جب امتناع قادیانیت آرڈیننس ہوا, عام معافی ملی روپوش حضرات کو, گرفتار کو, تو پھر یہ حضرات منظر عام پر آئے. تو اسی طرح 84 میں گرفتاریاں بھی ہمارے حضرات نے پیش کی. جو ہمارا کرک ہماری ضلع ہے بھی اس وقت تحصیل تھی, تو اس میں الحمدللہ یہاں ہمارے مولانا ابن امین صاحب ہیں اور حضرات ہیں, تو یہ روزانہ گرفتاریاں پیش کرتے تھے 84 کی تحریک میں. تو اہل کوہاٹ نے جیل کی سلاخیں بھی برداشت کی, روپوشیاں بھی برداشت کی, اور الحمدللہ ختم نبوت کا نعرہ وہ لگاتے رہے. اور 84 کی تحریک بھی پوری سرگرمی کے ساتھ یہاں چلی الحمدللہ. ایک رسالہ قادیانیوں نے ہمارے خانزادہ غلام احمد بنگش رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھا تھا 1932 میں. اس میں انہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی جھوٹی کہ ایک وقت آئے گا کہ کوہاٹ کے گھر گھر میں قادیانیت کی آواز گونجیں گی. تو الحمدللہ وہ اپنے پیشوا کی طرح جھوٹے ثابت ہوئے اپنی اس پیشگوئی میں. اور کوہاٹ میں قادیانی تو کا کیا, لیکن جناب الحمدللہ ختم نبوت کی آواز گھر گھر لگ رہی ہے الحمدللہ. اچھا طفیل صاحب, ہم جس جگہ اس وقت موجود ہیں اس کی بھی ایک پوری ایک کہانی ہے. اس علاقے, یہ ہم مجلس تحفظ ختم نبوت کوہاٹ کے مرکزی دفتر میں موجود ہیں. اچھا, جس جگہ پہ یہ دفتر موجود ہے اس علاقے کو بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ قادیانیوں کا علاقہ تھا. یہ جاگیر تھی اسی محمد علی خان کی, یہ جاگیر تھی. یہ پورا بانڈا احمد نگر کاغذات میں. اچھا, احمد نگر بھی وہ مرزا غلام قادیانی کے شاید وہ بانڈا احمد نگر اس کا. اور قادیانی جو پہلے مربی آتے تھے اور ان کا مرکز نہیں ہوتا تھا تو یہیں قیام کرتے تھے, سارے یہاں ہوتے تھے. اور پھر انہوں نے جناب وہاں پر جگہ ان کو 1928 میں وہ جگہ خریدی, اور اس میں اس کی بیٹی نے اپنا سونا بیچا اس جگہ کے لیے. وہ جگہ پھر انہوں نے بنائی, تو پھر یہ ان کے مربی وغیرہ وہاں منتقل ہو گئے تھے. صحیح. لیکن الحمدللہ اب اس جگہ پر بھی ختم نبوت کی مسجد بن چکی ہے. صحیح. اور یہ جگہ بھی الحمدللہ مدارس سے تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز, ہمارے ایشیا کا کہتے ہیں بڑا مرکز, اور وہ پاکستان کے تو بڑے مراکز میں وہ الحمدللہ اس جگہ ہے. مدارس الحمدللہ اس جگہ ہے جہاں سے قادیانیوں کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی ہے. الحمدللہ وہ مرکز بھی یہاں ہے, اور ختم نبوت کا مرکز بھی الحمدللہ اسی زمین پہ ہے. قادیانیوں کا نام و نشان نہیں ہے الحمدللہ. اچھا طفیل صاحب, آخر میں یہ بھی ضرور بتائیے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کی موجودہ سرگرمیاں یہاں پہ کوہاٹ کے حوالے سے کیا ہیں, اور کانفرنسز ہیں, تبلیغی سرگرمیاں ہیں, ان کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا بتائیے. الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارے اکابر تشریف فرما ہے. یہ طبقہ وار محنت کرتے ہیں. یونیورسٹیز میں طلباء کے اندر ہمارے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں الحمدللہ, وہاں ترتیب ہے. عدالت میں, عدلیہ میں وکیلوں کے لیے سالانہ ہماری ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنسز ہوتی ہے. وہ عوامی سطح پر ہر مہینے بلا ناغہ اور کئی سالوں سے, دہائیوں سے یہ ترتیب جاری ہے کہ ختم نبوت کے عنوان پر یہ درس قرآن ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ محنت ہے. اسی طرح مختلف وقتی تقاضے اگر آ جائیں تو جناب اس میں بھی مسجد وار محنت بھی ہوتی ہے. ہر جگہ الحمدللہ تحفظ ختم نبوت کا یونٹ موجود ہے. مقامی سطح پہ ساتھی محنت کرتے ہیں, کورسز کرواتے ہیں, سالانہ کورسز کے لیے طلباء بھیجتے ہیں. اس کے ساتھ سالانہ کانفرنسز ہوتی ہے, تحصیلوں کی سطح پہ بھی ہوتی ہے. بڑی کانفرنس ہماری ہر سال 6 ستمبر کو ہوتی ہے. انشاءاللہ اس سال بھی 6 ستمبر کو کمنی باغ میں کانفرنس منعقد ہوگی, اور سالوں سے یہ ترتیب جاری ہے. ختم نبوت کے 2 مراکز ہیں الحمدللہ. ابھی ہمارے حضرات نے انشاءاللہ لائبریری ختم نبوت بنانے کا عزم کیا ہے. ختم نبوت کے عنوان سے تقریر مقابلے ہمارے ساتھی مختلف یونٹس میں کرواتے ہیں, اسکولوں کے اندر مسابقات کرواتے ہیں, مدارس میں مسابقات کرواتے ہیں. تو یہ مختلف جہاد جو محنت کی ہے اس پہ محنت جاری ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اپنے طور پر ساتھی جو ہے اس میں کوشش کرتے ہیں.
کہیں کوئی گستاخی ہو یا قادیانیت کا کوئی جناب اثر محسوس ہو تو اس کا تعاقب کرتے ہیں، پہنچتے ہیں ساتھی الحمدللہ، تو ہر حوالے سے بیدار ہیں اور خوب محنت ہو رہی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام کوششوں کافشوں کو قبول فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ جی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ڈاکٹر حسن رانا کو کے ٹی وی آفیشیل کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔